नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 11 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। हुकूमत तेलंगाना ने जुमा के रोज़ रियासत में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के क़याम के मशक़ का आगाज़ कर दिया, जिसका मकसद गरीब और कमज़ोर तबक़ात के बच्चों को आलमी मेयार की सहूलतों के साथ मियारी तालीम फ़राहम करना है। रियासती वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और वज़ीर R&B कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मिलतरतीब खम्मम और नलगुंडे की अजला में 2 स्कूल्स का संग बुनियाद रखा। रियासत भर में आज 28 इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल का संग बुनियाद रखा गया। हर एक स्कूल 25 एकड़ के वसी कैंपस पर मुश्तमिल रहेगा। ये कैंपस इंतहाई असली सहूलतों से लेस रहेगा, जहाँ तालीम और दीगर सरगर्मियाँ रहेंगी। हुकूमत का कहना है कि इन स्कूल्स में ज़रिए तालीम इंग्लिश रहेगा, जहाँ चहारुम से इंटरमीडिएट तक खेल कूद की तमाम सहूलतें रहेंगी। इन स्कूलों में 2560 तलबा को दाखिला दिया जाएगा और स्टाफ की तादाद 120 रहेगी। इन इंटीग्रेटेड स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरीज और स्मार्ट बोर्ड्स और कंप्यूटर लैब्स की सहूलतें भी दस्तियाब रहेंगी। ये स्कूल ज़ात पात और मजहब और इलाके से बिलतर रहेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि हर असम्बली हल्के में इस तरह का एक स्कूल कायम किया जाएगा। तेलंगाना का दारुल हुकूमत हैदराबाद आलमी सतह पर 5वीं तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। बरतानवी रियल एस्टेट फर्म की जानिब से जारी करदा 2023 की ग्रोथ हब्स इंडेक्स रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट सेविल्स कंसल्टिंग फर्म 400 करोड़ शुमारियाती पोर्टल स्टैटिस्टिका के शाये की गई, जिसमें हैदराबाद की तेज रफ्तार तरक्की को नुमायां तौर पर पेश किया गया। सेविल्स के नुमाइंदों के मुताबिक ये दर्जेबंदी मुख्तलिफ अवामिल जैसे शहर की मजमूई तरक्की, मालियाती शोबे के इस्तेहकाम, शहरियों की ज़ाती दौलत, नक्ल मकानी में इजाफा और काम करने वाली आबादी की बुनियाद पर की गई। रिपोर्ट में हैदराबाद की IT बैंकिंग और खिदमात के शोबों में मजबूत कारकर्दगी और मालियाती शोबे में इसकी तरक्की की तारीफ की गई। पेशनगोई की गई कि अगर हैदराबाद की माशी तरक्की इसी रफ्तार से जारी रही तो 2033 तक फीकस GDP की शरह नमू के लिहाज से ये दुनिया भर में पहले नंबर पर होगा। साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने रियासती और मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां तेलंगाना को फंड लाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। मरकज ने गोदावरी पुष्करालू के लिए आंध्र प्रदेश को 100 करोड़ रुपए का फंड दिया, लेकिन इसने तेलंगाना को 0 दिया है। हमारी रियासत में बीजेपी के 8 MPs और 2 मरकजी वजीर होने के बावजूद मरकज ने तेलंगाना को 1 रुपया भी नहीं दिया। खुसूसी फंड के तहत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मंजूरी के दौरान तेलंगाना को 0 मिला। अगर BRS लोकसभा में मजबूत पोजीशन में होती तो हम इस नाइंसाफी को कभी बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने मुतालबा किया कि इन जमातों को तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफियों का जवाब देना चाहिए। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने जुमा 11 अक्टूबर को तेलंगाना में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP को रिपोर्ट करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP का ओहदा संभाल लिया। यह फैसला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस ऐलान के बाद किया गया कि मोहम्मद सिराज को एक बावकार ग्रुप 1 हुकूमत का ओहदा दिया जाएगा। सिराज ने अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया। क़ब्ल रेवंत रेड्डी ने मुस्तकबिल के हुनर को फ़रोग़ देने के मंसूबों के साथ खेलों और खिलाड़ियों को हिमायत के लिए रियासती हुकूमत की लगन को उजागर किया। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत ने वर्ल्ड कप T20 में मोहम्मद सिराज के कारनामे के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेटर को रोड नंबर 78 पर जुबली हिल्स में 600 मुरबा गज अराजी भी अलाट की थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मूसी नदी के किनारे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में नुक्ता नज़र गरीबों के लिए नुकसानदा है। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत को इन लोगों को ज़रूरत से सहूलतें फराहम करनी चाहिए जिनके मकानात मूसी कैचमेंट के इलाकों में गिराए जा रहे हैं। जुमा के रोज़ मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मूसी कैचमेंट के इलाकों में लोगों की एक बड़ी तादाद 40 साल से मुकीम है और हुकूमत इन्हें किसी किस्म की बाज़ाबातकारी फराहम किए बगैर इनके मकानात को मुनहदिम नहीं कर सकती। किसी भी खूबसूरती की कोशिशों से पहले निकासी आपके मसाइल को हल करना ज़रूरी है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके हयात नगर में नामालूम शरपसंदों ने लोक फनकार व पद्मश्री अवार्ड याफ्ता दशनाम मुगलिया के प्लाट ख़ता अरादी के कंपाउंड वॉल को नुकसान पहुंचाया। शरपसंदों ने कंपाउंड वॉल को मुनहदिम कर दिया। जो मुगलिया को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी गई ख़ता अरादी के अतराफ कंपाउंड वॉल तामीर की गई थी। रियासत के सकाफती विरसे में इनके ताउन के इतराफ़ पर रियासती हुकूमत ने मुगलिया को यह इम्काना अरादी फ्राहम की थी। पुलिस ने केस दर्ज करते तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस नामालूम शरपसंद अनासिर की शिनाख्त कर रही है। मरकज़ ने रिवायती कनेरा आर्ट फार्म, जो तेलंगाना का एक मुनफरिद फोक मौसीकी आला है, के तहफ़्फ़ुज़ में इनके ताउन पर साल 2022 में मुगलिया को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था।
حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ نے اعلان کیا کہ حیدرآباد کے اوپل اسٹیڈیم میں ہندوستان بمقابلہ بنگلہ دیش میچ کے لیے میٹرو خدمات ہفتہ 12 اکتوبر کو رات 1 بجے تک چلائی جائیں گی۔ تمام روٹس پر آخری ٹرینیں رات 1 بجے روانہ ہوں گی اور توقع ہے کہ وہ 2 بجے کے قریب اپنی منزلوں پر پہنچ جائیں گی۔ حیدرآباد میٹرو خدمات میں توسیع کے علاوہ رچاکنڈا پولیس نے حفاظتی اقدامات کو نافذ کیا اور ایک ہموار واقعات سے پاک ایونٹ کو یقینی بنانے کے لیے رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ شائقین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ، بینرز، پانی کی بوتلیں، باہر کا کھانا، لکھنے کے قلم، پرفیوم، دوربین، ہیلمٹ، بیٹریاں، لائٹر یا ماچس، تیز دھاتی یا پلاسٹک کی اشیاء، کیمرے اور سگریٹ سمیت کچھ چیزیں اسٹیڈیم میں نہ لائے جائیں۔ کوئلے کی پیداواری لاگت سنگریلی کالج کمپنی لمیٹڈ کی انتظامیہ کو پریشان کر رہی ہے کیونکہ اس کے لیے موجودہ پیداواری لاگت کے ساتھ زندہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اعلیٰ پیداواری لاگت کی وجہ سے کوئلے کی فروخت سے سنگریلی کا منافع 1% سے بھی کم ہے، جس سے نئے علاقوں اور دیگر توسیعی منصوبوں میں جانا مشکل ہے۔ حکام کے مطابق SCCL کی زیادہ پیداواری لاگت اس کے زیر زمین کان کنی کے فیصد کی وجہ سے تھی، جس سے کمپنی کو روزانہ 1,79,00,000 روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک زیر زمین کان میں 1 ٹن کوئلہ پیدا کرنے کے لیے اس کوئلے کی فروخت سے کمپنی کو 10,000 روپے سے بھی کم آمدنی ہو رہی تھی۔ حکام نے مزید کہا کہ کمپنی کو 2,000 روپے کا نقصان فی ٹن ہو رہا تھا۔ حیدرآباد کے نمائش میدان نامپلی میں نوراتری کی تقریبات کے دوران درگا پوجا پنڈال میں نصب مورتی کو نقصان پہنچا ہوا پایا گیا۔ پولیس اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ آیا یہ کسی شرپسند کی جان بوجھ کر کی گئی حرکت ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ نامعلوم افراد نے پنڈال میں چندہ بکس چھیڑا، جس کے نتیجے میں دیوی درگا کی مورتی کو نقصان پہنچا۔ پنڈال کے منتظمین نے بیگم بازار پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی، جس کے بعد پولیس نے موقع کا دورہ کیا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ نامعلوم افراد نے چندہ باکس کو ہٹایا، جس کی وجہ سے مورتی کا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا۔ پولیس CCTV فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔ سٹی سائبر کرائم پولیس کے حکام نے واضح کیا کہ ملک میں کہیں بھی ڈیجیٹل اریسٹ کا عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ڈیجیٹل اریسٹ قید کی دھمکیوں سے خوفزدہ نہ ہوں، عوام فون کالز پر رقومات منتقل نہ کریں۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ کوئی بھی سرکاری محکمہ یا ایجنسی ویڈیو کال یا اسکائی کال نہیں کرتی۔ ان عہدیداروں نے دعویٰ کی کہ حالیہ دنوں کے دوران نہ صرف حیدرآباد بلکہ پورے ملک میں ڈیجیٹل اریسٹ کی دھمکیوں کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ان حکام نے کہا کہ سائبر مجرمین ڈیجیٹل اریسٹ طریقہ کار اختیار کرتے عوام کو خوفزدہ کر رہے ہیں اور عوام کو ان مجرمین کے ہتھ کنڈوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس، سائبر کارپس، ED، CBI، RBI، کسٹمز عہدیدار، ججز، مارکوٹیکس شعبہ، BSNL یا ٹرائی کبھی بھی ویڈیو کال یا اسکائی کالز نہیں کرتے۔ سائبر مجرمین ڈرگس، منی لانڈرنگ، غیر قانونی لین دین اور دیگر کے نام پر ویڈیو کالز کے ذریعے معصوم افراد کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ اگھوری کالی مندر گھٹکیسر حیدرآباد کے پجاری پر نوراتری تہوار کے دوران قربانی کے لیے جانوروں پر ظلم کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم پجاری، جس کی شناخت گنتیپکا نرسمہا عرف اگھوری گرو راجا سوامی کے نام سے ہوئی، جو اپنے نام سے ایک مشہور انسٹاگرام چینل کا مالک ہے، نے ایک جانور کا سر قلم کیے بظاہر ایک بکری کی ویڈیو پوسٹ کی۔ اس کا خون ایک ہندو دیوی کی مورتی کو پیش کیا جو وائرل ہو گیا۔ جانوروں کی فلاح بہبود کے کارکن گوتم نے پولیس میں شکایت درج کروائی، جس کے بعد پجاری کے خلاف سیکشن 325 BNS کسی بھی جانور کو مارنے، زہر دینے، معذور کرنے یا بیکار کرنے کے لیے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ سٹی پولیس نے بنجارہ ہلز میں واقع ایک زیورات کی دکان سری کرشنا جیولرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے 8 ملازمین کے خلاف 6 کروڑ روپے کی سونے کی سلاخیں چوری کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ چوری کا پتہ حال ہی میں کمپنی کی طرف سے کی گئی ایک اندرونی آڈیٹنگ کے دوران ہوا، جس کے بعد انتظامیہ نے بنجارہ ہلز پولیس سے رابطہ کیا اور شکایت درج کرائی۔ پولیس کے مطابق 2 ملازمین ادے کمار اور بی کانت نے کمپنی کی انتظامیہ کو اندرونی انکوائری کے دوران چوری اور سونے کی سلاخیں پائی ہیں۔ پوچھ گچھ پر کانت نے انکشاف کیا کہ ادے کمار نے کئی دوسرے ملازمین کی مدد سے طویل عرصے تک اس چوری کی منصوبہ بندی کی۔ چنٹو، ستیا، اجے، ٹنکو اور چندرا سمیت دیگر ملازمین مبینہ طور پر کمپنی کے مینیجر سکیرتا شاہ کی ہدایت پر کام کر رہے تھے۔ ورنگل ضلع کے رایا پرتی منڈل کے کستاپورم گاؤں میں جمعہ کی صبح ایک بائک سوار نے اپنی بائک پر سے کنٹرول کھو دیا اور سڑک کنارے درخت سے ٹکرا جانے کے بعد 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں کی شناخت راجو 20 سالہ اور انوش 18 سالہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ دونوں قریبی گاؤں میں بٹکما میلے میں حصہ لینے کے بعد واپس آ رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا۔ راجو مبینہ طور پر تیز رفتاری سے بائک چلا رہا تھا اور جب وہ کستاپورم گاؤں پہنچے تو اس نے بائک پر سے کنٹرول کھو دیا، ایک درخت سے ٹکرا گیا۔ دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی، جس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا اور تفتیش جاری ہے۔
شہر کے متعدد تھانوں کی حدود میں ڈکیتی کی 107 وارداتوں میں ملوث ایک چور کو کارخانہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد اس کے قبضے سے سونے اور چاندی کے زیورات برآمد ہوئے۔ ملزم کی شناخت محمد اویز احمد عرف احمد 42 سالہ کے طور پر کی گئی، جو حیدرآباد کے چندرائن گٹے کا رہنے والا ہے۔ وہ حیدرآباد سائبرآباد کمشنریٹ کے تحت متعدد مقدمات میں ملوث ہے۔ رچکنڈا پولیس کمشنریٹ نے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ اس سے قبل اسے 2016-2021 میں بھی 2 مرتبہ احتیاطی حراست میں رکھا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم احمد گھروں کی نشاندہی کرتا، تالے توڑ کر ان میں گھستا اور ان جگہوں سے سرقہ کرتا۔ اسے 7 اکتوبر کو کارخانہ اسٹیشن حدود میں ایک گھر میں ہونے والی چوری کی تحقیقات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ ہریانہ میں بڑی جیت کے بعد بی جے پی کو یقین ہے کہ وہ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں بھی کلین سویپ کرے گی۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے 11 اکتوبر بروز جمعہ یہاں شری نینا دیوی مندر میں پوجا کی اور کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکز میں بی جے پی حکومت کی کارکردگی سے عوام خوش ہیں۔ نامہ نگاروں کے ایک گروپ سے بات کرتے نڈا نے کہا کہ بی جے پی نے ہریانہ اور جموں کشمیر میں جو کامیابی حاصل کی، اس کا سہرا عوام اور بھگوان کو جاتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم مودی کی دہشت گردی کے خلاف صفر رواداری کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے آج حزب التحریر کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ تنظیم دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث ہے، بشمول نوجوانوں کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کرنے اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے میں، جس سے ہندوستان کی قومی سلامتی اور خود مختاری کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ مودی حکومت دہشت گردی کی طاقتوں سے آہنی مٹھی سے نمٹ کر ہندوستان کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ نوئل ٹاٹا کو ٹاٹا ٹرسٹ کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ٹرسٹ بورڈ کے ممبران نے رتن ٹاٹا کے انتقال کے بعد کیا۔ رتن ٹاٹا جو ٹاٹا گروپ کے اعزازی چیئرمین تھے کا چہارشنبے کی رات انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ٹرسٹ بورڈ نے نوئل ٹاٹا کو متفقہ طور پر چیئرمین منتخب کیا۔ ٹاٹا گروپ کی ہولڈنگ کمپنی ٹاٹا سنس ٹاٹا خاندان سے وابستہ 5 اہم ٹرسٹوں کے زیر انتظام ہے، جن میں سر دورابجی ٹاٹا ٹرسٹ اور سر رتن ٹاٹا ٹرسٹ نمایاں ہے۔ ان ٹرسٹوں کا ٹاٹا سنس میں تقریباً 52% حصہ ہے، جبکہ مجموعی طور پر 5 ٹرسٹوں کی حصہ داری 67% ہے۔ رتن ٹاٹا اپنی موت تک ٹاٹا گروپ کے اعزازی چیئرمین رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لاؤس میں تھائی وزیر اعظم پٹنگٹان شیناوترا سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات دونوں وزراء اعظم کے درمیان پہلی ملاقات تھی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے تھائی لینڈ کی وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ تھائی وزیر اعظم نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی تاریخی تیسری مدت حکمرانی پر مبارکباد بھی دی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ذیلی، علاقائی اور کثیر جہتی فورموں میں قریبی تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس تناظر میں انہوں نے BIMSTEC کے ذریعے علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ آندھرا پردیش کا کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ CID پلناڈو اور انٹیاز اضلاع میں ICICI بینک کی 3 شاخوں میں تقریباً 28 کروڑ کی مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔ جمعہ 11 اکتوبر کو مسلسل دوسرے دن CID کے اہلکار چلکلوری پیٹا برانچ میں کھاتہ داروں سے تفصیلات جمع کر رہے تھے۔ تفتیش کار ان کھاتہ داروں کے بیانات قلمبند کر رہے جو بے ضابطگیوں کا شکار تھے۔ پلناڈو ضلع میں چلکلوری پیٹ اور نسراؤ پیٹ برانچوں اور انٹیاز ضلع میں وجےواڑہ برانچ میں تقریباً 72 کھاتہ داروں کو بینک کے 3 ملازمین کی مبینہ طور پر کی گئی بے ضابطگیوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ کرناٹک کے کلبرگی ضلع کے چتاپور تعلقے کے کارڈال گاؤں میں جمعرات کی رات شرپسندوں نے حضرت سید پیر کی درگاہ پر حملہ کرتے اسے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے نہ صرف درگاہ کی بے حرمتی کی بلکہ اس کے ساتھ موجود مزار کو بھی نشانہ بنایا اور ارد گرد کی پتھریلی دیوار کو مسمار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد مسلم برادری کے افراد بڑی تعداد میں وہاں جمع ہوئے اور شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے سے ان کی مذہبی جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ اس کے ذمہ داروں کو جلد از جلد گرفتار کیا جانا چاہیے۔ پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی اور شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اقلیتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی عدم رواداری کے ایک اور واقعے میں ایک مسلم اینکر کو مبینہ طور پر اتر پردیش کے جھانسی میں ایک ڈانڈیا پروگرام چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جب پنڈال کے مالک نے اس وقت تک ساؤنڈ سسٹم کو چالو کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ وہ اسٹیج سے باہر نہ نکلے۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ جب اینکر اسٹیج پر آئے تو مالک نے آواز اور بجلی دونوں بند کر دیے اور شو کے جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ مبینہ طور پر اس کے باہر جانے کے بعد پھر سے اس پروگرام شروع کیا گیا۔ امسال امن کا نوبل انعام جاپان کی غیر سرکاری تنظیم کو جوہری ہتھیاروں کو ختم کرنے کی کوشش کے عوض دیا گیا۔
نیہان ہدانکیو نامی غیر سرکاری تنظیم کو ایوارڈ تفسیر کرتے وقت نوبل کمیٹی نے کہا کہ نہ صرف زبانی کوشش بلکہ اس تنظیم نے جوہری ہتھیاروں کے متاثرین ان کے عملی گواہی کو پیش کر کے جوہری ہتھیاروں کی تباہی کی عملی تصویر پیش کی تاکہ باور کرایا جا سکے کہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال نوع انسانی کے لیے کتنا تباہ کن ہے۔ اس تنظیم نے جوہری ہتھیاروں کے شکار ہزاروں شاہدین کو پیش کیا، عوامی اپیل کی، اقوام متحدہ میں وفد روانہ کیا اور امن کی بحالی کے لیے کئی کانفرنسیں کی تاکہ دنیا کو جوہری ہتھیاروں کو تلف کرنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ برطانیہ میں ساؤتھ پورٹ واقعے کے بعد مسجد جلانے کی پوسٹ کرنے والے شخص کو سزا سنا دی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ساؤتھ پورٹ واقعے کے بعد ایک شخص نے سوشل میڈیا پر مسجدوں کو نمازیوں سمیت جلانے کی پوسٹ کی تھی، جسے اب عدالت نے 2 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 43 سالہ مجرم جیرائنڈ بوائس نے 3 بچوں کے قتل کے بعد کئی پوسٹیں کی اور مجرم نے سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت والا تحریری مواد شیئر کیا تھا۔ برطانوی عدالت اس سے قبل بھی پرتشدد مظاہروں کے دوران مسجد سے متعلق نفرت انگیز سوشل میڈیا پوسٹ پر 53 سالہ خاتون جولی سیونی کو 15 مہینے قید کی سزا سنا چکی ہے۔ واضح رہے کہ کچھ عرصے قبل برطانیہ میں ایک فیک نیوز پھیلائی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ برطانوی شہر ساؤتھ پورٹ میں 3 بچیوں کو ہلاک کرنے والا شخص ایک مسلمان تارک وطن ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس واقعے کے 17 سالہ ملزم کا تعلق روانڈا سے تھا۔ اس جعلی خبر کی وجہ سے برطانیہ میں مسلمانوں اور تارکین وطن کے خلاف سفید فام انتہا پسندوں کے حملے شروع ہو گئے تھے اور برطانیہ میں مقیم مسلم کمیونٹی کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دنیا بھر میں خواتین کے حقوق اور انہیں درپیش منفرد مسائل کا اعتراف کرنے کے لیے آج دنیا بھر میں لڑکیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر یونیسیف کے تازہ ترین تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں موجود 37 کروڑ سے زائد لڑکیاں اور خواتین 18 سال کی عمر سے پہلے ریپ یا جنسی حملے کا نشانہ بن چکی ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ انکشاف یونیسیف کی جانب سے بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے پہلے عالمی تخمینے پر مشتمل ایک تازہ ترین رپورٹ میں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اگر اس میں آن لائن یا زبانی استحصال کو شامل کر لیا جائے تو دنیا بھر میں 65 کروڑ خواتین اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں تمام اقسام کے تشدد اور بدسلوکی سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے جامع روک تھام اور معاون حکمت عملیوں کو فوری ضرورت پر زور دیا گیا۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں سونے کی کان میں پھنسے 23 سیاحوں کو نکال لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا جہاں سیاح لفٹ خراب ہونے کے بعد سونے کی کان میں پھنس گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیاحوں کا ایک گروپ سیاحتی مقام مولی کیتھلین گولڈ مائن کا دورہ کر رہا تھا کہ لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی 2 بچوں سمیت 11 سیاحوں کو فوری ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ دیگر افراد کو 6 گھنٹے کی محنت کے بعد 1000 فٹ کی گہرائی سے نکالا گیا۔ انتظامیہ نے بتایا کہ ریسکیو کیے جانے والوں میں سے 4 افراد معمولی زخمی ہوئے جبکہ ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔